बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान एक सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, मोमिन आदमी है। शाबाश इमरान खान, तुमने बहादुरी से जेल काट कर कमाल कर दिया है, तारीख रकम कर दी है। मौलाना तारिक जमील की सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल होती वीडियो ने इमरान खान से उनकी तजवीज़ करदा मुलाकात का राज खोल दिया है। क्या मशहूर और हर दिल अजीज आलम दीन मौलाना तारिक जमील इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब की इमरान खान से आखिरी मुलाकात कब हुई थी और मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या कहा है? अहम तरीन वीडियो, बड़ी वीडियो, सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से होने वाली वायरल वीडियो आपके सामने रखने से पहले मैं एक तहरीर आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। इमरान खान की शख्सियत को, इमरान खान की पर्सनैलिटी को समझने के हवाले से, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके के ऊपर कि जब इमरान खान की मुखालफत में सबसे ज़्यादा पेश जंग ग्रुप, जी हाँ, ये तहरीर जंग अखबार में छपी, क्यों कर छपी, इसके पीछे क्या राज था, क्या मकसद थे, क्या मजबूरी थी, क्यों कर ये तहरीर छापना पड़ी। पहले आपने इस तहरीर को गौर से सुनना है, फिर मैं आगे जाके लिंक कर रहा हूँ इन तमाम तर डाट्स को और आपके सामने मौलाना तारिक जमील के इमरान खान साहब से मुतल्लिक इंकशाफात रखने जा रहा हूँ। गौर से सुनिए, नोट कीजिए तमाम तर पॉइंट्स को। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ना सिर्फ एक सियासतदान बल्कि एक विजनरी शख्सियत हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में एक नई रूह फूंकी। उनका सफ़र एक क्रिकेटर से लेकर एक अवामी रहनुमा तक गैर मामूली और काबिल तकलीद है। आज की पाकिस्तानी सियासत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूम रही है। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। एचएसएन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने क्रिकेट के मैदान में कदम रखा और 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली बार आलमी चैंपियन बनवाया। उनकी क़यादत और अज़्म ने उन्हें कौमी हीरो बना दिया। क्रिकेट के मैदान में उनकी कामयाबियों को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में सराहा गया। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी के एक नए मकसद के लिए वक्फ किया। 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। उनकी सियासत का बुनियादी मकसद करप्शन का खात्मा, इंसाफ की फराहमी और एक खुद मुख्तार पाकिस्तान की तश्कील था। इब्तदाई दिनों में उनकी जद्दोजहद सख्त थी, लेकिन उनके नज़रिए और अज़म ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता आवाम में मकबूल बना दिया। 2018 में यानी ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई। इमरान खान की बड़ा काबिल गौर नुक्ता है, 2018 में इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ उठाया। उनकी हुकूमत ने इस्लाहात और अवामी फलाह के लिए कई मनसूबे शुरू किए। एहसास प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान जैसे कई ऐसे इक़दाम उनके अवाम दोस्त एजेंडे की अक्कासी करते हैं। इमरान खान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करने के लिए कोशिशें की। उनकी अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मसले पर तकरीर को दुनिया भर में सराहा गया और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ही उनकी इस्लाम के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनकी शानदार तकरीर, जिसे करोड़ों की तादाद में आवाम ने देखा और इस तकरीर की तारीफ़ की। इमरान खान की सियासी ज़िंदगी तनाज़ात और मुश्किलात से भरपूर रही। उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए, आज भी लगाए जा रहे हैं। उनकी हुकूमत को कई बहरानों का सामना करना पड़ा। गो मुआशी मुश्किलात और महंगाई ने इमरान खान की मकबूलियत को मुतासिर किया, लेकिन आज भी उन्हें एक ईमानदार और मेहनती लीडर के तौर पर देखा जाता है। इमरान खान का किरदार और क़यादत नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। वो एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं जहाँ इंसाफ, मसावात और तरक्की हो। उनकी शख्सियत में अज़म, दयानत और मुसलसल जद्दोजहद की झलक नजर आती है। इमरान खान का सफ़र एक आम इंसान से लेकर कौमी लीडर तक हैरत अंगेज़ है। उनकी जद्दोजहद और कुर्बानियाँ पाकिस्तानी सियासत में एक नया बाब रकम कर चुकी हैं। इमरान खान के नज़रियात और उनकी जद्दोजहद आने वाली नस्लों के लिए सबक हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान को एक ऐसे रहनुमा के तौर पर देखते हैं जिन्होंने हमेशा मुल्क की बेहतरी के लिए जद्दोजहद की और कभी पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा
قید اور نظربندی کا سامنا کر رہے ہیں، ان کی گرفتاری اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزیوں، جس میں ڈی چوک میں نہتے معصوم اور مظلوم نوجوانوں کو جس طرح شہید کیا گیا، اس نے جلیانوالہ باغ کی یاد تازہ کر دی۔ ایسی صورتحال نے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی توجہ حاصل کی ہے، جس سے بین الاقوامی برادری کا کردار انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کو ترجیح دے۔ عمران خان کی نظربندی کے دوران، عمران خان کی قید کے دوران ان کے حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ جیسی تنظیموں کو پاکستان کے حکام پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ قانونی اور شفاف طریقہ کار کو یقینی بنائیں۔ جمہوریت کا تحفظ ہر ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ بین الاقوامی برادری کو پاکستان میں جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عمران خان کی نظربندی کو سیاسی انتقام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا کے اہم جمہوری ممالک کو پاکستان کے حکام کو باور کرانا چاہیے کہ سیاسی اختلافات کو دبانے کی بجائے مذاکرات اور قانونی عمل کے ذریعے حل کیا جائے۔ بین الاقوامی اداروں اور ممالک کو پاکستان کی حکومت پر سفارتی دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ منصفانہ اور قانونی رویہ اپنائیں۔ عالمی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین پاکستان کی قیادت کے ساتھ سفارتی بات چیت میں اس معاملے کو اجاگر کر سکتی ہیں۔ یہ دباؤ پاکستان کو اپنے داخلی مسائل کو جمہوری انداز میں حل کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ آزاد عدلیہ کی حمایت، بین الاقوامی برادری کو پاکستانی عدلیہ کی آزادی کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ عدلیہ کا غیر جانبدارانہ کردار عمران خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ انصاف کو یقینی بنانے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے بین الاقوامی برادری کا کردار صرف انسانی حقوق کی حفاظت تک محدود نہیں بلکہ جمہوری اقدار کے فروغ اور انصاف کے اصولوں کو مضبوط بنانے کا بھی متقاضی ہے۔ عالمی برادری کو پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ کوئی بھی رہنما غیر منصفانہ سلوک کا شکار نہ ہو۔ عمران خان کا معاملہ عالمی جمہوری نظام کے لیے امتحان ہے جس میں شفافیت اور انصاف کی فتح ہونا ضروری ہے۔ یہ تحریر جناب عمران خان کے سخت ترین ناقد اور غیر ضروری تنقید کرنے والے اخبار جنگ میں جناب یہ تحریر دسمبر کے مہینے میں چھپی۔ آج ایک بار پھر بڑی تیزی کے ساتھ یہ تحریر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے، جب سوشل میڈیا کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کی عمران خان سے متعلقہ گفتگو بھی ایک ویڈیو کی صورت وائرل ہو رہی ہے۔ پہلے ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر جناب ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے کنیکٹ کر کے آئندہ آنے والی جو صورتحال ہے اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ غور سے ذرا دیکھیے اور سنیے۔ ہمارے دوست، ہمارے سینئر ارشاد بھٹی صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ انٹرویو کیا ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہیں مولانا طارق جمیل عمران خان سے متعلق، آپ غور سے سنیے۔ جی کیا سر ایسا دیکھا عمران خان میں؟ آپ کئی ملاقاتیں بھی کی کہ آپ نے ان کی وکالت کی کہ ریاست مدینہ کے لیے خلوص پہ نہ اس پہ شک کریں۔ سچا آدمی ہے، عمران خان دیانتدار آدمی ہے، مومن آدمی ہے۔ یقین تھا کہ عمران خان اتنی ہمت سے جیل کاٹ لے گا؟ یقین تھا، کیسے؟ 100% یقین۔ تو ابھی آپ نہیں دل نہیں کرتا اڈیالہ جیل جا کے ملنے؟ نہیں، وہ تو ملنے ہی نہیں دیتے تو کیا آپ کے تو سارے جاننے والے ہیں، اگر ملنے دیں تو جائیں ضرور۔ کیا کہنا چاہیں گے اگر آپ جا کر؟ کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم۔ سر یہ جو عدت میں نکاح ہے اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ 1446 ہجری میں عدت کا کبھی کوئی کیس نہیں بنا۔ جھوٹ کے نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ سر ہوتا ہے، بھلا عدت بھی کوئی مقدمہ بن سکتا ہے، اس کو جیل میں پھنسا کے رکھنا ہے۔ لہذا کوئی ایک کیس تو سچا بتائیں جو اس پہ ہوا ہو۔ لتا رفیع کے گانے بڑے جی عمران خان سے متعلق پہلے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیوں عمران خان صاحب کے اتنے قریب ہوئے اور کیوں آپ ان کے اوپر یہ جناب آپ کا یقین تھا ریاست مدینہ اور دیگر چیزوں، تو انہوں نے کہا جی عمران خان سچا آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، مومن آدمی ہے۔ پھر جناب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو یقین تھا کہ عمران خان اس طرح جیل کاٹ لے گا؟ تو مولانا طارق جمیل نے کہا
یقین تھا، 100% یقین تھا کہ اس طرح بہادری کے ساتھ جیل کاٹے گا۔ پھر پوچھا گیا مولانا طارق جمیل سے کہ کیا آپ ان سے ملاقات کرنا چاہیں گے، یعنی ایک تجویز پیش کی گئی جس پر مولانا طارق جمیل صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ تو ملاقات کرنے ہی نہیں دی جا رہی عمران خان سے جناب، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں اس وقت بند ہیں۔ پھر پوچھا جناب ارشاد بھٹی صاحب نے ان سے کہ اگر آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ملاقات ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ شاباش، بڑی بہادری کے ساتھ تم نے جو ہے وہ جیل کاٹی ہے اور تم نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ عدت کا جو کیس بنایا گیا اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو تاریخی حوالے سے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ کیس تو بالکل کسی صورت بنتا نہیں، جھوٹا کیس تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ایک چیز تو بتا دو، کوئی ایک کیس تو بتا دو جو کہ انہوں نے عمران خان کے اوپر سچا بنایا ہو۔ یعنی یہ ہے اس وقت جناب صورتحال، چاہے مولانا طارق جمیل صاحب جیسے عمران خان کے اپنے ہوں، چاہے جنگ اخبار جیسے عمران خان کے پرائے ہوں، یعنی وہ اخبار جو کہ مسلسل عمران خان کے اوپر تنقید کرتا ہے، مسلسل نون لیگ کی حمایت کرتا ہے، اس کے اندر بھی یہ تحریر چھپتی ہے دسمبر کے مہینے میں اور لوگوں کی نظر میں نہیں آتی، آج بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل۔ وجوہات اس کی یہ بھی ہیں جناب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر کے پاکستان کا یہ بڑا گروپ جسے جنگ جیو گروپ کہا جاتا ہے، نہ صرف اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، اپنی ریٹنگ کھو چکا ہے، اپنی ویورشپ کھو چکا ہے، اپنی ریڈرشپ کھو چکا ہے، اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ گزشتہ 25 برسوں کے گزشتہ تقریباً 50 برسوں کے اندر پاکستان کی جو سب سے بڑی میڈیا پروڈکٹ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی ایڈورٹیزمنٹ پروڈکٹ ہے، پاکستان کی جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے پوری دنیا کے اندر مارکیٹنگ پروڈکٹ ہے دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ عمران خان کیونکہ اس وقت میڈیا کی ریٹنگ ہے اور سب کو اس بات کا پتہ ہے، اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے، ماں سوائے ان لوگوں کو چھوڑ کے جو کہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ 1996 سے لے کے آج تک کھڑے ہیں، ہمارے جیسے وہ تمام تر مزدور صحافی جو کہ یوٹیوب چینل کے آغاز سے پہلے ہی، بلکہ اس سے پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت بھی عمران خان کے اس نظریے کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے علاوہ ایسے تمام اخبارات، تمام ٹی وی چینلز، تمام ویب سائٹ جنہیں باقاعدہ طور پر ایک ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ آپ نے جناب عمران خان کے خلاف ایک گھٹیا، مذموم، بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا ہے، انہیں بھی اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی دال نہیں گلنے والی اور ان کا نیریٹو کسی صورت بھی پاکستانی عوام قبول نہیں کرنے والے، تو گائے بگائے پھر ان کی جانب سے اس قسم کی تحریریں بھی آ جاتی ہیں، پھر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل بھی ہو جاتی ہیں ایک شعوری بیلنس کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بات جو مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان صاحب کے متعلق کی، یہ بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں پاکستان کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کے چاہنے والے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب انہوں نے عمران خان کی تعریف کی، عمران خان کے حق میں بات کی، تو پہلے بھی ان کے اوپر طرح طرح کے سوالات بھی اٹھے، طرح طرح کے الزامات بھی لگے، دیگر چیزیں بھی آئیں، لیکن مولانا طارق جمیل جو کہ ماضی میں یہ ریکارڈ موجود ہے کہ وہ نواز شریف سے بھی ملاقاتیں کرتے رہے، کیبنٹ اجلاس کے اندر خطاب بھی کرتے رہے، ان کے اوپر اعتراضات ہوئے، عمران خان سے بھی جب انہوں نے ملاقات کی، ایک بات جو مولانا طارق جمیل صاحب بار بار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی ان کو پاکستان کے حکمران ملے ہیں یا جن کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے، عمران خان کو انہوں نے سب سے زیادہ سچا، مخلص اور ایماندار پایا ہے۔ اور یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب ایک ایسے ماحول کے اندر کر رہے ہیں جب سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ آج کے دور میں اس قسم کی بات، عمران خان کی حمایت میں اس قسم کی کوئی بھی بات کرنا، اس کی قیمت کیا ہے، بڑا مشکل ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر طنز کے تیر برسائے جا سکتے ہیں عمران خان کے مخالفین کی جانب سے، بلکہ باقاعدہ طور پر منتخب حکومت کی جانب سے کچھ لوگوں کو اس کا ایجنڈا، اس کا پروپیگنڈا پورا، وہ کہتے ہیں نا ایک پیکج انہیں دیا جا سکتا ہے کہ آپ جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف جو ہے وہ چھریاں تیز کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو ویڈیو آج سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، کم سے کم ایک بات اس نے ایک بار پھر جو ہے وہ ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کے اندر جناب، پاکستان کے اندر چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء حضرات ہوں، پاکستان کے اندر چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے پاکستانی عوام ہوں، کسی بھی صوبے سے کوئی بھی زبان بولتے ہوں، کوئی بھی جناب ان کا نظریہ ہو، کوئی بھی ان کا عقیدہ ہو، اگر
پاکستان کو سنبھالنے کے حوالے سے، پاکستان کو آگے لے جانے کے حوالے سے، پاکستان کو چلانے کے حوالے سے، پاکستان کے سیاسی معاملات کے حوالے سے رہنما کے طور پر اگر کسی شخص کو وہ دیکھتے ہیں تو اس شخص کا نام ہے صرف اور صرف عمران خان۔ آج پنجاب ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، اسلام آباد ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، پاکستان کی ساتوں اکائیاں یکساں طور پر عمران خان پاکستان کے علماء کے اندر، پاکستان کے اساتذہ کے اندر، پاکستان کے وکلاء کے اندر، پاکستانی خواتین کے اندر، پاکستان کے نوجوانوں کے اندر، پاکستانی بزرگوں کے اندر، پاکستان کے بچوں کے اندر، ہر جگہ اگر یکساں طور پر کوئی ایک شخص مقبول ہے تو اس کا نام ہے عمران خان۔ اور ایک بار پھر درد دل رکھنے والے ان تمام جو اہل اقتدار ہیں، وہ تمام جو ارباب اختیار ہیں، اس نازک ترین موقع پر انہیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ جب پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، پورا ملک اس وقت جل رہا ہے، دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، تو سیاسی لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے، جمہوری آئینی قانونی لحاظ سے کوئی بھی ملک کو اگر آگے لے کر جا سکتا ہے تو اس کا نام ہے عمران خان۔ اور عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھلنے چاہیے، اور ڈیفینیٹلی عمران خان کو بہت جلد پاکستانی عوام کے درمیان ہونا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔